बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। जी नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम आपके साथ लाइव हैं और आप ट्रांसमिशन देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट की ये इनाम रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान आगा शिराजी और मेरे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब और तमाम देखने वालों को भी मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी खूबसूरत सी प्यारी सी रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान, जो कि आप लोग देखते हैं वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स पे। जी नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले अल्लाह ताला का बुज़ुर्ग बरतर नाम लिया जाए और फिर उसके बाद दुरूद व सलाम भेजा जाए ख़त्म रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके इतरत वाले घराने पर, महफूज अनल ख़ता घराने पर, और उसके बाद उनके जानसाद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर। मैं ज़ानु अदब तय करता हूँ तमाम ताबईन, तबा ताबईन, उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम और ख़ास करके औलियाए कराम जो जाबजा कुर्रे अर्ज़ पर फ़ैज़ आम जारी किए हुए हैं, चाहे कि वो बाक़ायद हयात हैं या कि वो साहिबान मज़ार की हैसियत से रुश्द व हिदायत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। आज का ये जो इनाम रमज़ान का पड़ाव है, इस पड़ाव में जो खुसूसियत है वो आज के मौजू की है। मैं इस ट्रांसमिशन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा परेशान था। हमारी जो पूरी टीम है, चाहे कि वो बिलाल करीम हो या आले अब्बास हो, फवाद हो, वो सब भी थोड़ा सा परेशान थे। और परेशान क्यों थे कि चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए वो तैयारी कर रहे थे। हमारे तमाम कैमरामैन यहाँ मौजूद हैं, जाहिद मौजूद है, हसन मौजूद है और सामने मुझे शान नज़र आ रहा है, ये भी परेशान थे। अच्छा, इनकी परेशानी इस ट्रांसमिशन के सिवा भी कोई होगी तो अगर मैं दरियाफ़्त करूँ तो शायद इनके पास बहुत सारे ऐसे मसाइल हों जो ये डिस्कस करें तो उसमें ये वाक़यतन लगे कि ये वाकई परेशान है। परेशानी के माना व मफ़ाहीम हम क्या जानते हैं, हम क्या समझते हैं कि परेशानी है क्या? दरअसल परेशानी वो है जो आपके दिल को इस्तराब दे, परेशानी वो है जो आपको परेशान करे और आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, आपको कुछ चीज़ों में जो है वो बेहतरी महसूस ना हो रही हो। बसा औक़ात ये परेशानी जो है वो माली होती है। अब माली परेशानी में ये होता है कि आप अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे होते, या फिर दूसरी तरफ ऐसा होता है कि आप बसा औक़ात आसाइशों को हासिल नहीं कर पा रहे होते, जिन आसाइशों के मुतालिक आपका ये गुमान होता है कि जो मेरे पास मैसर नहीं है वो सामने किसी और शख्स के पास मुझे नज़र आ रहा है, काश कि ये मेरे पास होता। इसमें काश का फैक्टर भी मौजूद है और इसमें ला हासिल की ख्वाहिश भी मौजूद है। मैसर को हम भूल जाते हैं। अब ये भी परेशानी है। और एक परेशानी ये है कि एक मेरी अहलियाँ हैं, मैं उनसे परेशान, अहलियाँ मुझसे परेशान। हर दूसरे अज़दवाजी रिश्ते में आप देखें तो आपको शिकायत ही शिकायत मिलेगी और परेशानी ही परेशानी मिलेगी। अब मेरे साथ नुदरत भी मौजूद हैं और आज हमारे एक नन्हे मेज़बान आगा हसन शिराजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइए जल्दी से सबको। आगा चाहिए हसन शिराजी जी। अब ये बताइए हसन कि आज का जो मौजू है वो ये है कि हम बहुत परेशान रहते हैं। क्या आप भी परेशान होते हैं? नहीं होते? कोई आपको स्कूल में परेशान तो नहीं करता? कोई बच्चा, कोई बच्ची, कभी किसी ने आपको परेशान किया हो? नहीं किया? ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे इसका सिन बढ़ेगा इसकी परेशानियों में इजाफा होता चला जाएगा, यानी हर बात पे ये परेशान होने लगेगा और अगर इसकी इस्लाह न की गई या इसकी अच्छी से तरबियत न की गई तो ये उन परेशानियों से नबरदाज़मा नहीं हो सकेगा। यही वजह है कि परेशानियों की जो एक इंतहाई शक्ल आपको माशरे में नज़र आती है कि यहाँ पर बाकायदा खुद सोजी होती है, ख़ुदकुशी होती है, लोग अपनी जान लेने के दरपे हो जाते हैं और बसा औक़ात इतने अंधोनाक वाक़यात हमारी नज़र से गुज़रते हैं कि जहाँ पर वो अपने औलाद को और अपने शरीक हयात को कत्ल करने के बाद और फिर ख़ुदकुशी करते हैं। अब ये परेशानी का आलम क्या होगा? असल मसला परेशानी का वो आलम नहीं है, असल मसला ये है कि उसके अंदर वो परेशानी कितनी सरायत कर चुकी थी। अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह के रसूल का हुक्म क्या है, कैसे बयान किया जाएगा शरई एतबार से कि आपने अपने आप को परेशानियों से कैसे बचाना है। परेशानियां तो ज़िंदगी में आएंगी, नुसरत आपकी ज़िंदगी में नहीं आती, परेशानी तो आती है। बिल्कुल, और हर इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है जी, मैं समझती हूँ। और एक कौल है जिसके माना व मफाहीम कुछ इस तरह हैं कि अगर आपके पास 40 रोज़ तक कोई परेशानी नहीं आती
تو گویا آپ عالم ایمان میں نہیں جی رہے. تو خدا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے, اسے آزمائش دیتا ہے, اور پھر اس آزمائش میں جب وہ سرخرو ہو جاتا ہے, پاس ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ کا انعام بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجی گئی کوئی بھی ایسی آزمائش ہے جسے آپ آزمائش سمجھتے ہیں, یا پھر کوئی آپ پر یہ الزام درد ہے کہ جناب یہ پریشانی آپ پہ اس لیے آئی ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا تھا, کوئی برا کام کیا تھا, تو یہ خدا کا عذاب ہے. تو پریشانی یہ ہو جاتی ہے ہمیں ایک نئی پریشانی کہ اب اسے ہم خدا کا عذاب سمجھیں یا اللہ کی آزمائش سمجھیں. تو اس کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول عالی شان ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مشکل و پریشانی اور ابتلا میں آپ دنیاوی جو سدباب ہے اس کی کوشش و کاوش کریں تو جان لیں کہ یہ خدا کا عذاب ہے. لیکن اگر آپ اللہ سے رجوع کر لیں تو پھر آپ یہ جان لیں کہ اللہ کی آزمائش تھی اور آپ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ دیکھنے والے اور ہم اپنی کسی بھی پریشانی پر اللہ سے رجوع کریں جو یقیناً ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں اور علماء کرام کا میں تعارف کرواتا ہوں, اور پھر یقیناً ہم یہی موضوع سوالات کی شکل میں آپ کی جانب سے سائل بن کر ان کے سامنے رکھیں گے. میرے دائیں جانب موجود ہیں اتحاد بین المسلمین کے دائی ہیں اور عالم اسلام کے چند بڑے علماء جو بہت نمایاں ہیں, ان میں سے ٹیلی ویژن پہ بارہا ایک مکتب کی نمائندگی کرتے ہیں, لیکن میں ہر بار یہ کہتا ہوں یہ مکتب کی نہیں, یہ دین مبین کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ پورے اسلام کی نمائندہ شخصیت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا حسین مسعودی صاحب, آپ کو بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور میرے بائیں جانب ایک اور عالم دین جن کے لیے میں یہ کہوں گا کہ عالم باعمل اور بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں, اپنے آپ کو بہت کثر نفسی کے عنوان سے جو ہے وہ مزین رکھتے ہیں. ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں. ہمارے سیٹ پہ جب بھی آتے ہیں تو یقیناً کوئی علمی پھول لے کر آتے ہیں. آج بھی ہم ان سے پھول چنیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہ صاحب, اور شاہ صاحب کے لیے میں یہ ضرور کہہ دوں گا کہ اعجاز شاہ ہاشمی صاحب یہاں پر ہمارے اس سیٹ پر موجود ہوتے ہیں اور اس سیٹ کے سوا کہیں موجود نہیں ہوتے. یہ ان کی بڑی مہربانی ہے, ایکسکلوزیو ہے ہمارے لیے. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے انتہائی محترم جناب فرید خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ لفظ خورشید جب ان سے میں نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ میری ولدیت نہیں ہے, یہ تو نسبت ہے الحاج خورشید احمد کی, اور وہ لہجے میں خوشبو بھی آتی ہے, فرید صاحب کے لہجے میں وہ خوشبو بھی آتی ہے. تو ثنا خان کے طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارے بائیں جانب ہمارے انتہائی محترم, اور جب پہلے برس 16 یا 17 میں, اور آغا صاحب بھی ساتھی تھے, 16 یا 17 میں ہم نے ایک نجی چینل پر رمضان ٹرانسمیشن میں پہلی دفعہ ان سے ملاقات کی, تو تب سے ان کے عشق میں مبتلا ہے, اس لیے کہ بہت خضوع و خشوع کے ساتھ نعت و منقبت کا ہدیہ بارگاہ رسالت مآب اور محمد و آل محمد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تابش مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو آج ندرت اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اپنے ذہنوں میں لے آئیں کہ آپ کو پریشانی کیا ہے, اور پھر پریشانی پر ہم بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. تو اللہ کا احسان جاری ہے, انعام رمضان جاری ہے. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان, انعام رمضان. جی ناظرین محترم, ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر. میں آغا شیرازی اور میرے ساتھ ہیں ندرت مغل, اور علماء کرام بھی موجود ہیں, ثنا خان بھی موجود ہیں. تو ہم اپنے موضوع ہم پریشان کیوں رہتے ہیں, کاف کو ہٹا کے یوں رہتے ہیں, بتائیں گے یہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے آغا حسین مسعودی صاحب. آغا صاحب, یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ایک شخص یہ کہے کہ میں کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہوا. جس کے پاس مال و متاع کی کوئی کمی نہ ہو, جس کی شہرت جو ہے وہ عروج پر ہو,
جس کے پاس دنیاوی تمام اسباب موجود ہوں، تمام رشتے بھی محبت کرنے والے موجود ہوں، پھر بھی کہیں نہ کہیں سکم ہوگا، وہ اپنا کوئی دکھ بیان کرے گا، پریشان تو ہوتا ہی ہوگا، کہیں نہ کہیں پریشان ہوتا ہوگا۔ تو یہ جو پریشانی ہے دراصل اس کی تعریف اور تشریح ہے کیا شرعی اعتبار سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سوال تو آپ کا بہت پیارا ہے اور بہت سارے جوانب ہیں اس کے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ کون سے والے جانب کو اٹھایا جائے اور کس انداز سے بات کو آگے بڑھایا جائے۔ تو ایک تو مجھے نظر آتا ہے قرآن مجید کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ایک انداز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے آتے ہیں تو نظر آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جی تیسری طرف سے مولا علی کا ایک قول میں پہلے دے دیتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ قناعت بہترین سرمایہ ہے۔ واہ۔ اچھا، پھر قرآن مجید کو اگر ہم ایک اور انداز سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ما اصابتکم، کہ تمہارے لیے کوئی مصیبت نہیں، میں مصیبت میں سے کوئی مصیبت نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ساری مصیبت کیا ہے، بما کسبت ایدیکم، تم اپنے ہاتھوں سے مصیبتوں کو بلاتے ہو۔ یہ آپ گفتگو کر رہے تھے انٹرو میں تو دو تین چیزیں مجھے ذہن میں آ رہی تھی اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے دو کا تو ذکر کیا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یا عذاب ہوتا ہے یا امتحان ہوتا ہے، اور جو سب سے زیادہ جو چیز ہے قرآن اور اللہ اور رسول جس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو کچھ معاشرے میں انوائرمنٹ بن رہا ہے اور جس علاقے کا جو ماحول ہے، اب ماحول کو آپ نے وہ سب کا سب معاشرے کا اپنا کریٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی طرف سے تو امتحان اولیاء کا ہوگا، یہاں تو ہم ابھی مسلمان نہیں ہو رہے، ولی خدا کہاں سے بن جائیں گے؟ آپ کی قضا کلامی میں اس بات کو ذرا ایکسپلور کروں گا تاکہ جتنا میں سمجھاؤں آپ کی تائید مل جائے اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ یعنی گویا آپ نے یہ کہا کہ جسے مصیبت یا عذاب کہا جا رہا ہے وہ دراصل وہ پرتو ہے آپ کے معاشرے کا، یعنی مثال کے طور پر یہ اگر چھت گر جاتی ہے تو چھت آپ نے بنائی تھی، اس میں ناقص کوئی کام تھا وہ گر گئی، تو اسے خدا سے جو ہے خدا کے عمل سے نہ جوڑا جائے۔ ابھی تو وہ امتحان باقی ہے، ابھی تو وہاں تک تو بات، ابھی تو نیچے زمین پہ آپ آسمان کی کیوں باتیں؟ کیا بات ہے بھائی، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ پہلے زمین کی بات کر لیں۔ اچھا، پھر ہم پریشان نہیں، پریشان تو کوئی چیز ہی نہیں، پریشانی کوئی چیز ہی نہیں۔ اب کہیں گے پریشانی کوئی چیز نہیں ہے، یہ جو کچھ جس کو ہم نام پریشانی کا دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو درپیش آنے والا معاملہ ہے، جو ابھی ہم آف ایئر بھی کچھ بات ہو رہی تھی کہ جو سامنے آپ کے جو کچھ آپ کو کرنا ہے، یعنی آپ نے جو لائف کا 24 گھنٹے میں گزارنا ہے، تو کبھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کچن میں ہیں، کبھی اسکول میں ہیں، کبھی جاب پر ہیں، کبھی کام پر ہیں، کبھی ہوا میں ہیں، کبھی زمین پر ہیں، کبھی جنگ میں ہیں، کبھی امن میں ہیں، کبھی گھر میں ہیں، کبھی گھر سے باہر ہیں۔ تو اب باہر کو گھر کیسے بنا دیا جائے؟ اب باہر جو کچھ پیش آئے گا ہم نے کہا یہ پریشانی ہے، کیونکہ گھر میں بڑا سکون تھا، وہاں تو کچھ نہیں تھا، یہ پریشانی تھوڑی ہے، یہ تو باہر کے پیش آنے والا معاملہ ہے۔ اچھا، اب گھر کے اندر ہے کہ وہ جناب یہاں وہ لائٹنگ نہیں نظر آ رہی مجھے کمرے کے اندر، بھائی آپ کا بیڈ روم ہے، آپ کی پریشانی یہ ہے کہ وہ لائٹیں کیوں نہیں ہے جو بازار میں تھی، جو اسٹوڈیو میں چھوڑ کے آئے تھے، تو بھائی وہ اسٹوڈیو کی لائٹیں اور ہوتی، یہ سب کچھ۔ اب میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہ رہا، اس کو ذرا سمیٹنا چاہ رہا کہ اب بات یہ ہے کہ صرف ہم یہاں تک اتنی بات کریں گے کہ یہ درپیش آنے والا معاملہ، اور جس کو میں نے قرآن مجید سے جو بتایا کہ هو الذی بعث فی الامین، یا ادھر آ جائیے کہ هو الذی خلق الموت والحیات کی منزل میں، کہ ہم تمہیں مبتلا کریں گے، یعنی ابتلا، اور یہ جیسے جیسے درجے ہوتے ہیں۔ اب بچے کا ابتلا، کبھی باپ نے وہ دیا ہے امتحان جو اپنے لیے رکھتا ہے، وہ جو اپنے لیے ڈیوٹی رکھتا ہے، جو اپنے لیے کام رکھتا ہے، ماں نے کبھی وہ دی بچے کو، بچے کی ذمہ داری تو نہیں، اس کے حساب سے ابتلا ہے۔ بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ، جتنی ہماری اوقات، جتنی ہماری جتنی ہماری طاقت، آپ کی زبان میں، میری نہیں، آپ کی زبان میں وہ اوقات بھی کہتے ہیں، جی جتنی میری اوقات،
تو یہ ٹھیک ہے نا. تو وہ چیز اب بچے کی اتنا ہی اس کا ماحول ہے. اب آپ اس سے اگر وہ جناب نبیوں والا امتحان لے لیا جائے تو فیل ہی ہو جانا ہے بیچارے نے. تو خدا بھی آپ سے اور ہم سے, اب میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جیسے انسانوں سے جن کا نہ روزہ پتہ نہ نماز پتہ ہے, جن کا اسلام کا کوئی پتہ نہیں, ہم ایک عام سے بندے ہیں, ہمیں حلال حرام کا نہیں پتہ, ہمیں بہت ساری چیزوں کے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. اچھا حرام حلال کیا, ہمیں علم و جہل کا نہیں پتہ, ہمیں بد تہذیبی اور با ادب ہونا نہیں پتہ. اب اس کی بات کر رہے ہیں کس سے کیا جملے کہنے ہیں, کس سے کیا بات کرنی ہے. آج کل تو مطلب اچھے اچھے باپ کو یار کہہ دینا, اب ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ لیجئے, بہر نہیں یار کا مطلب دوستی میں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن یار والا ماحول تو نہیں ہو سکتا. اب یار کے ساتھ تو بہت بے تکلفانہ ہے. جی ایسے اللہ نے, رسول نے, اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. دوست کتنا نہ رہے, دوستوں کا ماحول اور ہوتا ہے, باپ ماں کا ماحول اور ہوتا ہے, استاد کا ماحول اور ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کھیل کے ماحول اسکول میں لے آیا جائے, کلاس روم میں لے آیا جائے کہ نہیں صاحب بس ہم بہت اچھے ہیں, تو کھیل کا ماحول کلاس روم میں نہیں ہو سکتا. اور یہ جو نکتہ آپ نے دیا جس کو میں نے اخذ کیا اور میں ناظرین کے سامنے دوبارہ دہراؤں گا کہ آغا حسین مسعودی صاحب نے ایک بہت کمال کا نکتہ دے دیا ہے کہ جو دنیا میں آپ کے باہمی تعلق کی بنا پر جو انسانوں نے کریٹ کیا ہے معاشرہ, اس میں کوئی افتاد یا درپیش معاملہ سامنے آ جائے تو اس کو خدا کے ساتھ ایسے نتھی نہ کریں یہ خدا نے آپ کے لیے جو آزمائش یا عذاب بنایا ہے. ابھی تو وہ آزمائش بھی باقی ہے اور وہ عذاب بھی باقی ہے. تو یہ جو ہے یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے, لیکن باوجود اس کے پریشانی ہونا خود جو ہے دنیا میں آپ کو بھیجا کس لیے گیا ہے. دنیا میں آپ کو اسٹیج پہ آپ آ گئے, یہ دنیا کا ایک اسٹیج ہے نا. جی اب یہاں آن ایئر ہونے کے بعد آپ سے سوال ہوا اور آپ خاموش بیٹھے رہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. وہ سوال ہے, آپ کو جواب دینا پڑے گا, آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہاں پر یہ جس کام کے لیے آپ کو بٹھایا گیا ہے وہ سارا کام جتنی دیر کے لیے یہاں پر آن ایئر سے آف ایئر ہوں گے آپ, اتنی دیر وہ سارا کام ہر ایک کو کرنا ہے, ہر ایک کو کرنا ہے. جی ہم سب کو. تو یہ ہم سب اسٹیج پہ ہیں, بالکل ٹھیک, اور اسٹیج پہ ہیں. جی اسٹیج پہ بھی ہے اور اسٹیج پہ. کیا بات. آغا صاحب کی یہی بات میں لے کر شاہ صاحب کی جانب رجوع کروں گا, اور شاہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو پریشانی یا جو مصیبت و ابتلا ہم محسوس کرتے ہیں اپنے لیے, بسا اوقات وہ کسی دوسرے فرد کے لیے مصیبت یا پریشانی نہیں ہوتی, وہ تو اس کے لیے راحت ہوتی ہے. تو کچھ ہمارے اپنے بھی تو سٹینڈرڈز ہیں نا. مثال کے طور پر سردی میں مجھے گرم لباس چاہیے, لیکن اگر وہی گرم لباس میں جیکب آباد یا سبی میں اپنے کسی دوست کو بھیج دوں تو وہ کہے گا یہاں تو ہم گرمی سے بری حالت ہے, ہم یہ پہن کے کیا کریں گے. تو اس کا معیار اور ہے, طلب کا بھی, تقاضے کا بھی, اور میرا معیار اور ہے. ایسے ہی پریشانی کے معیار بھی الگ الگ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایسا کیا کہ اونٹ کو پہاڑ کے نیچے دیا, بولا وہ اٹھا, اس کو جب کچھ نظر ہی نہیں آتا تو کیا اٹھائے گا. یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ بیٹھے ہیں آغا صاحب آپ کے سامنے, کیا نام ہے ان کا, آغا حسین مسعودی صاحب, تو اگر ہم کو یہ 30 دن دیا, جو باقی ایام ہیں 15-16 دن یہ دیے جائیں نا, تو ہم دونوں گفتگو کرتے جائیں گے اور یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی, یہ نہیں ہوں گی. ہم قرآن اور حدیث سے دلیل لیں, جتنی آیاتیں انہوں نے پڑھی ہیں اس کے اور بھی ہیں قرآن پاک کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا, کہاں پیدا کیا, کس کے گھر میں پیدا کیا, یہ سب چیزیں وہ مد نظر رکھے کہ مجھے غریب کے گھر میں پیدا کیا ہے نا, تو میرے لیے امتحان ایسے ایسے ہوں گے. اگر میں امیر کے گھر میں پیدا ہوں تو میرے لیے امتحان ایسے ایسے, امتحان وہاں بھی ہوگا. امتحان وہ تو الگ ہے نا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو بو گے کل وہی کاٹو گے, یہ ہے. اور یہ نا مصیبت اور یہ پریشانی ان کا حل ہے دنیا کے اندر, لیکن ایک رہبر کے پاس ہے. آپ اس کے پاس جائیں تو صحیح, پوچھیں تو صحیح میری یہ پریشانی ہے, حل ہو جائے گی. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے سب بیماریوں کا علاج انہوں نے ڈھونڈ لیا سوائے کوڑ کے اور موت کے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ عطا کیا, وہ بھیج دیا. تو ہم کسی کے پاس جائیں تو کوشش تو کریں, کس مسئلے کا حل نہیں ہے بھائی واہ,
اس دنیا میں بتاؤ کس بھائی مسئلے کا آپ حل نے ہے؟ ایک امید افزا بات کہہ دی کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی پریشانی ہے، مسئلہ ہے، تو یہ تو آپ تسلی رکھیں کہ اس کا حل تو موجود حل تو ہے، موجود ہے، آپ نے وہاں ہے، تک پہنچنا پہنچنا ہے ہے، بس. جی اگر موت ہے تو موت کا حل بھی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، انتظار کرو، سور پھونکا جائے گا، اٹھیں گے، زندگی ملے گی. ہر چیز کا حل اللہ نے دنیا میں رکھا ہے. اب ہم کو ڈھونڈنا ہے. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ پانی ہمارے لیے زندگی ہے یا موت ہے. جی ایک وقت میں یہ ہمارے لیے زندگی ہوتا ہے، ایک وقت میں موت ہوتا ہے. بالکل ایسا. تو جب کوئی بتاتا ہے نا کہ اگر اس نے ایک پانی گھونٹ بھی پیا نا تو اس کے لیے موت ہے، جی تو اس وقت نہیں پینا. حالانکہ دیکھنے والا تو اعتراض کرنے والی دنیا کی باتوں کو چھوڑیں، دنیا کا کام ہی تیر مارنا ہے. انہوں نے تو منہ سے تیر ہی پھینکنے ہیں. جو شخص برداشت کرتا ہے نا، جو شخص برداشت کرتا ہے اس کا بڑا مقام ہوتا ہے. کوئی پریشانی غربت کا پریشان کرتا ہے نا تو وہ اس کے لیے ایسا سمجھے کہ یہ میرے لیے پھول پھینک رہا ہے، مجھے ایک مقام مل رہا ہے، میں صبر کر رہا ہوں، مجھے ایک مقام مل رہا ہے. اور یہ مقام کس وقت نظر آتا ہے؟ یہ مقام اس وقت نظر آتا ہے جب انسان سکرات کے عالم میں ہوتا ہے. وہ پھر اپنے مقام کو دیکھتا ہے کہ میرے صبر پر کیا مقام ہے. اگر دنیا میں اس صبر کا مقام دیکھنا چاہتے ہو نا تو بشر حافی کی زندگی کو پڑھو، جی بڑے بڑے اولیاء کی زندگی کو پڑھو. شیر کی سواری ہے، گھر میں بیوی اس کو کیا کچھ کہہ رہی. جی تو میں آخری بات کی طرف آؤں گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ دنیا کی تمام پریشانیوں کا پوچھا جائے گا اور ہمارے اعمال میں وہ ساری پریشانیاں مصیبتیں جمع ہوں گی، جب اس کا صلہ دیا جائے گا نا تو پھر حضور نے فرمایا بندہ کہے گا کاش کہ میری جلد کو جو ہے نا لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جاتا اس کو، کہ جو مجھے اس وقت جو اس کا بدلہ مل رہا ہے نا وہ کتنا ہی مزیدار ہے. کاش کہ اور تکلیفیں اٹھا لیتا. ہاں یہ دنیا میں اور اسی لیے اہل بیت کے اوپر جو ہے نا سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں، حالانکہ قصور کوئی بھی نہیں تھا. اب کوئی کہتے ہیں نا میں سید ہوں، سب لوگ اسے تانا مارتے ہیں، سب اسے ٹھوس دیتے، حالانکہ سید تو ان کی زکوٰۃ ہی نہیں لیتا. بھائی زکوٰۃ بھی تم لو، صدقہ بھی تم لو، سب کچھ تم لو، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو، کچھ نہ کہو. یہ سید پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا جس نے کہا میں سید ہوں آمنا و صدق. جی تو یعنی گویا یہ طے پا گیا آپ کے پاس سے جو نقطہ میں نے اخذ کیا وہ یہ ہے کہ ایک تو پریشانی کا حل موجود ہے، بالکل ہے. تو آپ نے یہ تشفی کر لینی ہے کہ کوئی راستہ نکلے گا. راستے تک آپ نہیں پہنچے یا اس کا حل نہیں ڈھونڈا تو یہ آپ کی کوتاہی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور بہت اچھا نقطہ واضح کیا کہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ اسلوب بنا لینا ہے کہ آپ نے راہبری ڈھونڈنی ہے، رہنما کو ڈھونڈنا ہے جہاں سے آپ کو جو ہے یہ آسانی مل جائے. اب ہمارے راہبر و رہنما تو محمد و آل محمد کے سوا کوئی نہیں، اور ہمارا منبع رشد و ہدایت بھی وہی ہیں. میں چاہوں گا کہ تابش بھائی آپ کی جانب آئیں اور کوئی ایسا کلام جو ہمیں رجوع کرنے کے لیے، اپنی پریشانیاں اور اپنی مصیبتوں کو جو ہے وہ رفع کرنے کے لیے ذریعہ بن جائے، اور ہم جو ہے وہ بارگاہ رسالت مآب میں اور آپ کی آل پاک سے توسل و وسیلہ بنا کر اللہ سے اپنے لیے آسانیاں طلب کریں. یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین. آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، قرب الہی تیرا گھر،
الفقر فقری تیرا دھن، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبیں، یا رحمت للعالمین، تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین، قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر، اور آہٹیں افلاک پر، گردے سفر تاروں کی ذو، مرکب براق تیز رو، سائس جبریل امین، یا رحمت للعالمین۔ اور یہ کلام ہی اتنا شاندار ہے کہ اس کی جو زبان ہے وہ آپ کو پتہ نہیں نہ جانے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، اور کس طرح سمویا ہے، کس طرح پرویا ہے، اور واقعی بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ میں آغا صاحب آپ سے چاہوں گا، یقیناً آپ کی پھر ایک اور کمٹمنٹ بھی ہے، آپ یہاں سے رخصت بھی ہوں گے، میں چاہوں گا اس پریشانی اور ابتلا کے ماحول میں تشفی کے لیے کوئی قول معصوم، کوئی حدیث مبارکہ یا آیت قرآنی، اور اگر کوئی وظیفہ مرحمت فرما دیں کہ کیا سلیقہ اپنایا جائے کہ دل کو چین آ جائے، مضطرب نہ رہے دل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی، ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ بہت سارے امتحانات اہل بیت سے لیے گئے، آل رسول سے لیے گئے، اچھا جو بھی زندگی کا پارٹ ہے وہ سب امتحانات ہیں، اس ابتلا میں ہیں، جب پیدا ہوں گے محض سے لحد تک آپ کو کچھ نہ کچھ فعل کرنا ہے، یا وہ حلال یا حرام یا مستحب یا مکروہ یا مباح میں ہوگا، اور ان سب چیزوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر کو، چونکہ ان کے اب پوری وقت نہیں ہے اس وقت کہ میں اس پہ بات کر سکوں، صرف اتنا کہوں گا کہ دو تعلیمات کی، ایک تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہ جب بھی تمہیں ہر نماز کے بعد اس کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، آگے پیچھے کی ترتیب اپنی جگہ، تو وہ کیا ہے، اس کو پڑھنے سے انسان کے اندر اتنی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم دنیا میں جا کر کے سکون ڈھونڈ رہے ہو، اپنے پریشانیوں کا علاج کہاں ڈھونڈ رہے ہو، دنیا میں، بازار میں، کاروبار میں، جتنا کاروبار میں مبتلا ہوتے جاؤ گے اتنی پریشانیاں لا کے سوتے جاؤ گے، سو گے کہاں سے؟ اس لیے کہ جب کچھ نہ تھا، کوئی پریشانی نہ تھی، صرف پریشانی بھوک تھی تو تمہیں نیند بڑے اطمینان سے آتی تھی، جب تم سکون بازار سے خرید کے لائے تو پھر
پھر یہ ہوا کہ اب سلیپنگ پلس لینی پڑے گی ورنہ نیند بھی نہیں آئے گی تمہیں. لیکن اصل علاج کیا ہے؟ تو اہل بیت کے حوالے سے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور اس کی ترتیب کچھ بھی ہو. اور یہ آپ نے بہت اچھا جملہ کہا کہ ترتیب کچھ بھی ہو کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ. چاہے کہ آپ روایات میں اس کو اس طرح بھی بیان کیا گیا کہ پہلے سبحان اللہ اور پھر الحمدللہ اور آخر میں اللہ اکبر. یہ ترتیب سے کوئی فرق نہیں. اور ایک اور دعا انہوں نے تعلیم فرمائی 5 جملوں کی ہے, وہ بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہے کہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یہ 5 جملے اسے دہرا دیجیے گا. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یہ 5 جملے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تمہیں کہیں پر بھی ہو تم تو اس دعا کو پڑھ لیا کرو, یہ تمہاری مشکلات کا حل ہے. اچھا, اور حل کے لیے اور پریشانیوں کے لیے بس اب نسخہ کیا ہونا چاہیے؟ عمل. دیکھیں کبھی بھی یہ دعا کو دوا پہ رکھے. ہم لوگ صرف دعا کو رکھتے ہیں اور نیچے کچھ نہیں رکھتے. نیچے کچھ رکھو پھر اس کے سر پر اس کو تاج پہناؤ دعا کا. کیا بات ہے. یہاں پر عمل خالی ہے, دعا کرتے رہے گھر میں بیٹھے ہوئے رزق آ جائے. کیسے آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. آپ کو اس کے لیے تقدع کرنی ہے, اس کے لیے پریشانیاں لینی پڑیں گی تو پھر رزق ملے گا. نہیں پریشانی لوگے رزق نہیں ملے گا, بلکہ رزق لینا پڑے گا اور رزق ملے گا. کام کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ کام کو اپنے اوپر سوار مت کرو, یہ پریشانی کو اپنے اوپر سوار نہ کرو, کیونکہ 3 قسم کے لوگ ہیں. یا پریشانی آتی ہے وہ جھیل لیتے ہیں, نکل جاتے ہیں, وقت گزر جاتا ہے. ہر کٹھن دور, ہر رات کی صبح ہوتی ہے, سحر ہوتی ہے. اور یا یہ کہ جناب مبتلا ہوتی ہے, وہ مشکل آتی ہے اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں, سارے معاشرے کو پریشان کرتے ہیں. بالکل. اور تیسرے لوگ کیا ہیں؟ وہ ہیں جو پھر اس دنیا سے ہی رخصت ہو جاتے ہیں. وہ اتنا اپنے اوپر ہی سوار کر لیں گے اور اتنا پریشر اپنے دماغ پہ لیں گے, ایگزاسٹ ہو جائیں گے. وہ پھر وہ بالکل آخری منزل کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس حد تک نہیں جانا چاہیے, پریشانی کو وہیں تک رکھنا چاہیے جہاں تک اس کی اوقات. زیادہ سوچنا نہیں چاہیے. جیسے اس کی اوقات, اس کی اوقات, جیسے اپنی اوقات کی بات کی تھی, اب پریشانی کی بھی اوقات. پریشانی کی بھی اوقات ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے جتنی بھی انبیاء علیہ السلام, اہل بیت علیہ السلام, اولیاء علیہ السلام, ان سب کی منزلوں کو دیکھیں, وہ پریشانیوں کو اس کی اوقات میں رکھتے تھے. بھائی واہ واہ واہ, پریشان ان کو پریشان نہیں کر سکتا تھا. کیا بات ہے, کیا خوبصورت. یہ چیز ہے. تو بس کام پر سوار ہو, کام کو اپنے اوپر سوار نہیں کرو ورنہ آپ کام سے مر جائیں گے. اور یہی عبادت کا وزن اتنا ہے کام کا کہ آپ نہیں برداشت کر سکیں. اور مولا علی کی اگر جب رسول نے کام دیا تو کام پر سوار ہو گئے جی, اور کام ہو گئے. کیا بات ہے. اور یہاں پر جو کام عبادت کے لیے بس آخری جملہ کہہ دوں کہ عبادت کے لیے بھی یہی ہے کہ عبادت کو اگر اپنے اوپر سوار کریں گے آپ جی, تو آپ عبادت کا وزن نہیں اٹھا سکتے. آپ عبادت پر سوار ہو جائیں, یہ آپ کو دنیا نہیں, دنیا کی پریشانی چھوڑیے, آخرت کی جو اصل پریشانی ہے پل صراط بھی یہی عبادت آپ کو. کیا بات ہے. اور یہ سوار ہونے سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے غالب آ جانا ہے, ایسے کہ عبادت کا کوئی نقطہ آپ سے کہیں مس نہ ہو رہا, اس سے مراد یہ جی. اور وہ جستجو سے ہو رہی ہے جی, محبت سے ہو رہی ہے, خضوع و خشوع سے ہو رہی ہے. اور جب یہ کہہ رہے تھے کہ پریشانی کو اپنے آپ پر سوار نہ کریں, تو میرے جو ہے وہ بزرگ ہیں علامہ بشیر القادری صاحب, ان کا ایک جملہ ہے. جب ایک دن میں بخار میں تھا تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ صاحبزادے کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے کہا جی وہ بخار چڑھ گیا ہے. تو بولا میاں آپ بخار پہ چڑھ جائیے. تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جو مشکل آپ کے سامنے آئے آپ اس پہ چڑھے ہیں. تو علامہ بشیر القادری صاحب کا جملہ ہی میں نے, تو میں چاہوں گا کہ فرید بھائی آپ کی جانب سے عشق و سرمستی کی ایک کیفیت پیدا ہو, اور اس کے سوا کوئی سہارا نہیں. ایک خدا کا سہارا, پھر مصطفیٰ کا سہارا, پھر در مصطفیٰ کا سہارا, بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں جناب. جی ہاں, وہی در مصطفیٰ. جی بالکل. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ یا رسول اللہ. یا اللہ, بہت خوبصورت شاندار گفتگو ماشاءاللہ سے. یا حبیبی مرحبا, یا حبیبی مرحبا, جدل حسینی مرحبا, یا نور العین مرحبا,
آپ ہیں سب کے امام، آپ ہیں سب کے امام، آپ کے ہم سب غلام، اور غلاموں کا ہے کام پڑھتے رہنا صبح و شام، یا حبیبی مرحبا یا نور العین مرحبا۔ ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا، ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا، دور ہوتا ہر ایک غم دیکھا، دور ہوتا ہر ایک غم دیکھا، ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا، اور دیکھا جتنا بھی ہے مدینے کو، دیکھا جتنا بھی ہے مدینے کو، ایسا لگتا ہے ہم نے کم دیکھا، ایسا لگتا ہے ہم نے کم دیکھا، ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا، اور یاد طیبہ میں سب تڑپتے ہیں، یاد طیبہ میں سب تڑپتے ہیں، سب کی آنکھوں نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور آپ کی شیف نرگس میمن۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ایک اچھی سی ریسیپی لے کر آئی ہوں، مزیدار ٹیسٹی، لیکن اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ہمیشہ کی طرح جب سے یہ ہمارا سیگمنٹ شروع ہوا ہے، ہمارے اسپانسر جو ہے وہ کشمیر پریمیئر گولڈ کولیسٹرول فری، آپ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تیل بنایا گیا، اپنی فیملی میں استعمال کیجئے اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے کیا کیا جادو آپ کی فیملی پہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ کھانا بناتے رہیں کوشش کریں کہ درود شریف کا ورد آپ کی زبان پر ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کھانوں میں برکت ہوگی اور آپ کے کھانوں میں ذائقہ آ جائے گا۔ جی تو آج میں جو ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ جو ہے وہ انڈا قیمہ ریسیپی ہے، جو کہ عموماً سحری میں جو ہے وہ آپ بنا کر اپنی فیملی کو کھلا سکتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ آپ کی فیملی جو ہے سحری کو انجوائے کرے گی، انڈا قیمے کو انجوائے کرے گی۔ تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ سب سے پہلے جو ہے ہمارا کشمیر پریمیئر گولڈ، اس کا ہم استعمال کریں گے
آپ نے جو ہے اس میں تقریباً ہاف کپ جو ہے یا اس سے تھوڑا سا کم آئل لینا ہے. یہ جو پیاز ہے یہ میں نے چاپ کر لی ہے کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ریسیپی میں چاپ کری ہوئی پیاز جو ہوتی ہے وہ زیادہ اچھا رہتی ہے. تو تھوڑا سا ہم آئل کو گرم ہونے دیں گے اور اس میں ہم پیاز ملائیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ عموماً جب ہم پیاز کاٹتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ بدبو سی آنے لگتی ہے, ویسے معذرت کے ساتھ شاید بدبو نہیں کہنے چاہیے لیکن ایک عجیب سی اسمیل یا کس ٹائپ کی چیز آتی ہے, تو پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں میں جو بدبو آتی ہے وہ بڑی ناگوار سی گزرتی ہے. تو اس بو کو دور کرنے کے لیے آپ کو انگلیوں پر جو ہے وہ نمک چھڑکنا ہے اور نیم گرم پانی سے دھو لینا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے. ہم اس میں جو ہے پیاز ڈالیں گے. کوشش کریں کہ جب آپ پیاز ڈالیں تھوڑا احتیاط کریں کیونکہ وہ جو چھینٹے ہیں وہ آپ کی انگلیوں پہ آ سکتے ہیں اور آپ کا ہاتھ جلا سکتے ہیں. ہم نے اس میں پیاز ڈالی ہے اور ہمیں اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک تھوڑا سا پیاز کا جو کلر ہوتا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ٹائپ کا نہ ہو جائے. اچھا, اس کے ساتھ جو ہے میں آپ کو ایک اور ٹوٹکا جو ہے وہ شیئر کروں گی. جو دبلے پتلے حضرات ہیں, ویسے تو بہت اچھی بات ہے آپ دبلے پتلے ہیں کیونکہ موٹاپا جو ہے وہ ہزاروں بیماریوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے, آپ کے جوڑ بٹھا دیتا ہے, آپ کو کسی قابل نہیں چھوڑتا. تو جو دبلے حضرات ہیں اور ہماری خواتین ہیں جو موٹا ہونا چاہتی ہیں تو وہ کم از کم 10 انجیر جو ہے وہ روزانہ کھائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ پھر کیسے صحت پکڑتے ہیں اور آپ کیسے موٹے ہوتے ہیں. تو ہماری جو یہاں پہ پیاز ہے وہ ہلکی سی ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اچھا, دوسری بات میں آپ کو, کیونکہ آج میں انڈا قیمہ ریسیپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو ایک چھوٹی سی انڈوں کے حوالے سے آپ کو ایک ریسیپی دوں گی. اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں, بہت زیادہ رف ہو رہے ہیں, اس میں ڈرائنس بہت ہو رہی ہے, چمک ختم ہو رہی ہے, تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ انڈا جو ہے وہ لینا ہے, اس کو اچھے سے پھینٹنا ہے اور جو ہمارا جسے ہم ہینا ڈائی کرتے ہیں یا ہم کلر ڈائی کرتے ہیں اس برش سے آپ کو اپنے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے اور 2 گھنٹوں کے لیے اسے چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد کوشش کر کے جو فریش واٹر ہوتا ہے نا اس سے آپ اپنے بال دھو لیں. تقریباً یہ چند ہفتوں اب جب آپ کریں گے تو آپ کے بالوں سے جو ہے وہ خوبصورت ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے جو گرتے ہوئے بال ہیں وہ رک جائیں گے اور بالوں میں خوبصورتی آنا شروع ہو جائے گی. اچھا, یہ جو پیاز ہے یہ ہلکی سی ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے جو پیاز لی تھی وہ 3 جو ہے میڈیم پیاز لی تھی, اس کو میں نے چاپ کر دیا تھا. اور جو میں انڈا استعمال کروں گی تو انڈے جو ہے میں نے 4 آج جو اپنی ریسیپی میں استعمال کر رہی ہوں. پیاز جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کے ساتھ جو ہے میں یہ ٹمیٹو پیوری اس میں ایڈ کروں گی. جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ چھلکوں کا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک ایزی سی ریسیپی کہ آپ چھلکے نکال سکتی ہیں. چھلکے نکالنے کے بعد آپ اس کو چاپ کر لیں. آپ اس کو کئی دنوں تک فریزر بھی کر دیں گے, اس میں نہ اسمیل ہوتی ہے نہ کسی قسم کا. جب بھی آپ نکالیں گے فریش ہوگا. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں. ہم اس کو ایڈ کریں گے. اس ریسیپی کے لیے میں نے جو ہے وہ تقریباً 4 ٹماٹر لے لیے ہیں اور اس کی یہ پیوری بنا دی ہے. اب ہم اس کو اس میں ایڈ کریں گے. ٹماٹر ویسے بھی آپ اپنے یوز میں رکھیں کیونکہ میں بتاؤں کہ آج کل جو ہے وہ کینسر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور ٹماٹر جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو کینسر سے بچاتا ہے. تو ٹماٹر کوشش کریں کہ آپ اپنے کھانوں میں ضرور یوز کریں. ویسے بھی آپ سیلیڈ کے طور پہ ٹماٹر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ایک شکایت کہ آپ ہمارے ریسیپیز دیکھتے ہیں, ہمیں فیڈ بیکس دیتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے ہماری کون سی ریسیپی ٹرائی کی اور آپ کے فیملی ممبرز نے کون سی ریسیپی کی تعریف کی. ٹھیک ہے, تو یہ ضرور بتایا کریں. اچھا, اب میں نے اس میں جو ہے وہ ٹماٹر ایڈ کر دیے ہیں. ٹماٹر کو اتنا پکانا ہے پیاز کے ساتھ کہ وہ ایک جاں ہو جائے. لائک نہ ہو کہ جو ٹماٹر اور پیاز کا الگ الگ سا دکھ رہا ہوتا ہے وہ ایک جاں ہو جائے. جب تک آپ کو اس کو پکانا ہے. تھوڑی سی آپ چولہے کی آنچ اب تیز کر سکتے ہیں اور میں نے تو کر لی ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے گارلک جنجر کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سے کہوں گی کہ فریش کوشش کریں کہ گارلک اور جنجر کا پیسٹ جو ہے وہ فریش ہونا چاہیے تاکہ آپ کے کھانوں میں بہت اچھا سا ایک ٹیسٹ آئے گا, فلیور آئے گا. یہ آپ نے 1 ٹیبل اسپون ایڈ کرنا ہے. اس کے ساتھ آپ نے یہ ہری مرچیں جو ہیں وہ ایڈ کرنی ہے. اگر آپ کے پاس چاپ ہے آپ چاپ کر لیں, ورنہ پھر آپ اس کو فائنلی
کٹنگ کر کے یا چاپ کر کے اس طرح سے بھی ڈال سکتے ہیں. یہ بھی آپ کو میں نے اسپون سے ڈالا ہے, لیکن ویسے آپ اس کو 3 سے 4 ڈال سکتے ہیں. یہ ڈال کر جو ہے آپ کو اس کو اچھے سے پکانا ہے. اچھا, ایک اور ٹوٹکا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جب آپ چائے بناتے ہیں تو ہماری جو پتی ہوتی ہے وہ ہمارے چھنی میں رکھی ہوئی ہوتی ہے, اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں گلاب کے پودے ہیں, اگر آپ کے گھر میں منی پلانٹ ہے, تو آپ اس کو کھاد کے ساتھ ملائیے اور اس کو ایڈ کیجئے اس کھاد میں, اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا پودا کتنا خوبصورت, کتنا حسین, اور اس میں جو گلاب آئیں گے وہ اس گلاب کی تو کیا بات ہوگی. آپ صرف آزما کے دیکھیے. آپ یہ دیکھیے کہ اس کو اتنا پکانا ہے کہ جو ہمارا آئل ہے نا یہ اوپر آنا شروع ہو جائے. تو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ آئل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے. کل ہمارے ساتھ ہماری شیف تھی رمشا, انہوں نے بہت اچھا کوک کیا ماشاءاللہ سے. انہوں نے بہت کم ٹائم میں بہت اچھی سی, بہت ایزی سی ریسیپیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. ان کو بھی ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کہ کیسی تھی وہ ریسیپی اور آپ نے ٹرائی کی نہیں کی. یہ دیکھیں ہلکا سا جو تیل ہے, اگر آپ کی اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا تو ہلکا سا تیل جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے. اب ہم آتے ہیں اسپائس کی طرف. تو سب سے پہلے جو ہے میں اس میں ہلدی ایڈ کروں گی. ہلدی ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اپنے کھانوں میں ضرور استعمال کیجئے. ہلدی جو ہوتی ہے وہ ہماری باڈی میں اینٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے. ہم ½ اسپون اس میں ہلدی ایڈ کریں گے. اس کے ساتھ ہم دھنیا پاؤڈر یوز کریں گے. دھنیا پاؤڈر کے لیے بھی یہی کہوں گی کہ جو ثابت دھنیا آتا ہے کوشش کریں کہ اس کو جو ہے آپ توے پہ تھوڑا سا بھون لیں اور گھر میں جو ہے اس کا پاؤڈر بنائیے. اس کی جو خوشبو ہوتی ہے, اس کا جو اروما ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے. اس کے ساتھ میں جو ہے اس میں ریڈ چلی یوز کروں گی. چلی ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ کہوں گی کہ جتنا آپ کے فیملی ممبرز پسند کرتے ہیں تو تھوڑا احتیاط سے اس کا استعمال کیجیے. میں نے اس میں جو ہے وہ 1½ اسپون ڈالی ہے. اس کے ساتھ جو ہے میں اس میں گرم مسالہ ایڈ کروں گی, جسٹ ½ اسپون. ہمیشہ کی طرح ہر ریسیپی میں چکن پاؤڈر یوز کرتی ہوں, آج بھی کروں گی. 1 اسپون اس میں آپ چکن پاؤڈر یوز کیجئے. اور جب چکن پاؤڈر یوز کرتی ہوں تو آپ سے ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ سالٹ کا استعمال بہت کم کیجئے, کیونکہ چکن پاؤڈر میں آلریڈی سالٹ موجود ہوتا ہے. ہم نے سارے اسپائس جو ہے وہ ایڈ کر دیے ہیں اس میں. اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے. آپ جب اپنے پتیلے نان اسٹک کے یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس میں ہمیشہ ووڈن اسپون یوز کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نان اسٹک کے برتنوں کی جو عمر ہوتی ہے نا وہ دراز ہو جاتی ہے. اچھا, تو اب ہم پھر ایک ٹوٹکے کی طرف آتے ہیں کہ آپ کے جو پیروں پر سیاہ نشانات ہو جاتے ہیں تو پیر دھونے کے بعد ایک لیمو جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیجئے اور جو کا آٹا جو ہوتا ہے وہ لگائیے اور مساج کیجئے. جو لیمو کا رس ہے وہ اتنا مساج کرنا ہے کہ جو لیمو کا رس ہو نا وہ آپ کی اسکن میں جذب ہو جائے. اس کے بعد جو ہے آپ پیٹرولیم پاؤں دھو لیں نیم گرم پانی سے اور اچھے سے پیٹرولیم جیل لگائیے. پیٹرولیم جیلی لگانے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ موزے پہنے اور اس کے بعد آپ اتار دیجئے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پیر اتنے خوبصورت, نشان غائب, اور اس میں جو چمک ہوگی آپ خوش ہو جائیں گے. یہ ٹوٹکا ضرور آزمائیے گا. اچھا, یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہو گیا ہے. آپ اگر اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اور تھوڑا سا ایک اچھی سی ڈش کی جو خوشبو ہے نا وہ بھی پھیلنا شروع ہو گئی ہے. بس اس پوائنٹ پر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں جو ہے وہ ہرا دھنیا ڈالنا ہے, ہری مرچ ڈالنی ہے, اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے کہوں گی ادرک مجھے بہت پسند ہے, میں اس کا یوز بہت زیادہ کرتی ہوں اور یہ ویسے بھی ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم کو بہت زیادہ اچھا کرتا ہے, تو وہ آپ ایڈ کیجئے. بس آپ اس کو پکائیے.
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا کلر آ رہا ہے اس کا. اور آج ہی آپ ضرور سحری میں اس کو ٹرائی کیجئے گا, آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گا. اچھا, ایک اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹکا شیئر کرتے ہیں کہ دہی کھانا کتنا مفید ہے نا. دہی اگر آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے. سب سے پہلے بتاتی چلوں کہ دہی کھانے سے آپ کا ڈپریشن اور جو ذہنی دباؤ ہوتا ہے نا, اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے یا چھٹکارا مل جاتا ہے. اچھا, دوسری چیز جو ہے وہ ہماری دہی میں موجود ہوتے ہیں اجزاء, دماغ کے ان حصوں تک جاتے ہیں جہاں سے ہمیں تکلیف اور پریشانی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, تو اس تکلیف اور پریشانی کو وہ دور کرتا ہے. دہی کھانے سے قوت فیصلہ مضبوط ہوتا ہے. تو جو ڈبل مائنڈ انسان ہے یا جو اپنا فیصلہ نہیں لے سکتے, وہ ضرور دہی پہ زور دیں. اچھا, اب یہ آپ دیکھیے, اب اس پوائنٹ پہ جو ہے اس میں انڈا ایڈ کروں گی. انڈا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈے میں نے جو ہے وہ 4 انڈے لیے ہیں اور اچھے سے اس کو پھینٹ لیا ہے. اس میں آپ نے نمک وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا. یہ آپ دیکھیے, ہلکا ہلکا آپ نے انڈے ڈالنا ہے اور اس کو مکس کرتے رہنا ہے. انڈے ویسے بھی بہت مفید ہوتے ہیں ہمارے لیے, اسپیشلی سردیوں میں آپ انڈے کا یوز بہت زیادہ رکھتے ہیں تاکہ وہ ہمیں سردیوں سے بچاتے ہیں. اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک اس میں بھی آئل جو ہے آپ کو اوپر دکھنا شروع نہ ہو جائے, تب تک آپ کو اس کی بھونائی کرنی ہے. یہ آپ دیکھیے تھوڑی سی بھونائی, تھوڑا سا جو ٹیکسچر ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے. آپ اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک تیل آپ کو دکھنے نہ لگے. اچھا, ایک اور بات کہ جب آپ انڈا اس میں ایڈ کریں گے تو اس وقت آپ کو چولہے کی آنچ تھوڑی سی ہلکی رکھنی ہے, ورنہ یہ ہوگا کہ انڈا جو ہے نا وہ چپکنا شروع ہو جائے گا اس کی سائڈوں میں. تو یہ بھی احتیاط کریں کہ ڈالتے وقت جو ہے وہ سائڈیں ریموو کرتے رہیں, صاف کرتے رہیں. تھوڑا سا ہم اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے, ہلکا سا. ویسے ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا لیکن بالکل یہ ہمارے لاسٹ لیول پر ہے, ریڈی ہونے کے لیول پر ہے, تو اس میں ہم تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کریں گے. یہ آپ دیکھیں, اس کا مستقل بھونائی کرتے رہنا ہے جب تک یہ بالکل ریڈی نہ ہو جائے. ویسے جب میں نے آپ سے انڈا قیمے کا ذکر کیا ہوگا تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ میں بیف کا قیمہ یوز کروں گی یا مٹن یوز کروں گی, تو لیکن میں نے کوئی قیمہ اس میں یوز نہیں کیا. لیکن اس کا ٹیکسچر جو ابھی آئے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ قیمہ فارم میں آئے گا. بس یہ ہماری ریسیپی آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے. اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی. ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ کہوں گی کہ پریزنٹیشن پر زور دیں, کیونکہ کل ہمارے پاس ایک شیف تھی, انہوں نے یہ بات بہت اچھی بولی جو مجھے یاد رہ گئی کہ سب سے پہلے ہماری آنکھیں کھائیں گی, پھر ہمارا جو ہے ہم نوالے بنا کے اس کو کھانا شروع کریں گے. تو جو آپ کی آنکھوں کو اچھا لگے نا, پھر وہ دل چاہتا ہے, اگر خالی پیٹ بھی, بھرا ہوا پیٹ بھی ہو تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ ضرور ٹرائی کریں. تو پہلے ہماری آنکھیں دیکھیں گی. ہماری ریسیپی آلموسٹ ریڈی ہے. اب ہم اس کو نکالیں گے. اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں. یہ آپ دیکھیں, بہت مزے کی, مجھے تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. ایسا نہیں کہ میں نے بنائی اور میں خود اپنی تعریف کر رہی ہوں, لیکن مجھے ریئلی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. اچھا جی, اب ہم اس کو تھوڑا سا گارنش کریں گے. گارنشنگ کے لیے ہم جو ہے اس میں تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے. اس کے ساتھ ہم اس میں ادرک تھوڑا سا ایڈ کریں گے. اس کے ساتھ جو ہے ہم تھوڑی سی اس میں ہری مرچیں ایڈ کریں گے. اور ہماری ڈش جو ہے وہ ریڈی ہے.
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ڈش جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے کھانے کے لیے. جی تو امید کرتی ہوں کہ یہ ڈش آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ کہ آپ جو ہے ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, کمنٹس دیتے ہیں اور اپنے ریویوز دیتے ہیں. اب اپنی شیف نرگس میمن کو اجازت دیجیے, بہت ساری دعاؤں کے ساتھ, بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. کرم دیکھا نہیں, ایسی عطا دیکھی نہیں, ایسا کرم دیکھا نہیں, ایسی عطا دیکھی نہیں. مجھ پر کرم کرتے رہے آقا, مجھ پر کرم کرتے رہے, میری خطا دیکھی نہیں, ایسا کرم دیکھا نہیں, ایسی عطا دیکھی نہیں. کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ, کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ. کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ, ایسا کرم دیکھا نہیں, ایسی عطا دیکھی نہیں. ہاں ہاں ہاں, ایسا کرم دیکھا نہیں, ایسی عطا دیکھی نہیں. بڑھ کر میری اوقات سے مجھ کو نوازا سرکار نے, ہاں ہاں ہاں, بڑھ کر میری اوقات سے مجھ کو نوازا سرکار نے. جیسے تیری در سے ملی, جیسے تیرے در سے ملی, ایسی سخا دیکھی نہیں, ایسا کرم دیکھا نہیں, ایسی عطا دیکھی نہیں. جو کچھ ملا تم سے ملا, تیرے سوا کچھ نہ ملا. آقا جو کچھ ملا تجھ سے ملا, تیرے سوا کچھ نہ ملا. ہر ایک طلب ہی بھر گئی, ہر ایک طلب ہی بھر گئی. تیری عطا دیکھی نہیں, ایسا کرم
دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں۔ حسنی اب آپ یہ بتائیے کیسی لگی آپ کو نعت؟ بہت اچھی، تیز آواز میں بتائیں۔ بہت اچھی۔ اب میری باری۔ اب آپ کی باری ہے، اب آپ نعت پڑھو گے، چلیں آپ بھی پڑھنا، لیکن ہمارے ساتھ ایک اور بڑی اچھی سی ثنا خاں موجود ہے حسنی، اور وہ بہت عمدہ نعت پڑھتی ہیں اور ان کو نعت کا بڑا اچھا سلیقہ آتا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں چاہوں گا ان سے نعت سننے سے پہلے، جی آپ بھی چلے جائیں، ان سے نعت سننے سے پہلے میں قبلہ علامہ صاحب آپ سے رجوع کروں گا اسی موضوع پر، اور تابش بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ نعت آپ تک پہنچے، آواز آئے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ کون ہے۔ جی بسم اللہ۔ نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غمخوار ان جیسا، کوئی لائے مثال ان کی جو ہو غمخوار ان جیسا، کوئی لائے مثال ان کی جو ہو شاہکار ان جیسا۔ جی ہے سعدیہ رضا۔ حکومت فرش پر جن کی، حکومت عرش پر جن کی، حکومت فرش پر جن کی، حکومت عرش پر جن کی، نہیں دیکھا نہیں دیکھا کوئی سردار ان جیسا، کوئی لائے مثال ان کی جو ہو شاہکار ان جیسا۔ اگر کچھ سیکھنا چاہو در زہرا پہ آ جاؤ، اگر کچھ سیکھنا چاہو در زہرا پہ آ جاؤ، زمانے پر ہی چھا جاؤ، جو ہو اظہار ان جیسا، زمانے پر ہی چھا جاؤ، جو ہو اظہار ان جیسا۔ نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی شاہکار ان جیسا۔ یہ ہے سعدیہ رضا، اور جب بھی یہ ترنم میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ پیش کرتی ہیں بارگاہ رسالت مآب میں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی یہی قدر ہے۔ جی بیٹا، اب وہ والا مائک مجھے دے دو، اب میں اس پہ بولتا ہوں۔ آپ بولو گے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ جو بچہ میرے ساتھ گود میں بیٹھا ہے، میں علامہ صاحب آپ کی جو ہے اس پہ تائید لوں گا مفتی صاحب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریق ہے کہ وہ بچوں کو کسی چیز سے منع نہیں کرتے تھے، تو ہم نے بھی سیٹ پہ بچوں کو کسی چیز سے منع نہیں کیا، وہ چلتے پھرتے رہیں، بات کرتے رہیں، کھیلتے رہیں۔ اور یہ طریق میں نے دیکھا یورپ میں جا کر، وہاں پر وہ واقعتاً اپنے بچوں کو اتنی گنجائش دیتے ہیں، اور ہم نے اپنے بچوں کو ذرا اسٹف کر دیا ہے، ہم انہیں پابند بناتے کہ نہیں یہاں سے نہیں ہلنا، یہاں نہیں جانا۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو ایکزیل کرنے دیں، وگرنہ ان کی زندگی میں بھی خدا نخواستہ کوئی پریشانی آ جائے گی۔ بچوں کو جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی جانب سے بیجا ان پر احکامات جو ہے وہ صادر کیے جا رہے ہیں، اور جو بڑوں کو پریشانی ہے کہ بچے ان کے کہے میں نہیں ہیں۔
کیا کہیں گے اس فاصلے کے بارے میں؟ دیکھیے اس فاصلے کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے وہ یہی دی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی زور دیں. جی تعلیم ضروری ہے، اس کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، تربیت بھی کرنی چاہیے بچوں کی. اور بچے تو ایسے ہیں نا کہ موم کی طرح جدھر گھماؤ ادھر گھوم جائیں گے. آپ اچھی تربیت کریں گے تو بچے کل کو اچھے بنیں گے. اگر آپ نے اچھی تربیت نہیں کی تو آپ کے لیے پریشانی اور عوام اور سب کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی. بلا شبہ. اور یہ جو درمیان میں ایک گیپ آ جاتا ہے جسے جنریشن گیپ کہا جاتا ہے، میں چاہوں گا شاہ صاحب آپ اس پہ ضرور بات کریں کہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ آبسلیٹڈ ہو گئے ہیں، پرانے زمانے کے ہیں، دقیانوسی ہیں، ہم نئے زمانے کے ہیں، ہمیں زیادہ چیزوں کا علم ہے، اور والدین جو ہے وہ محتاط ہوتے ہیں، وہ اپنے تجربات سے بچوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ گیپ آتا ہے اور دونوں پریشان ہوتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے زندگی کے اندر انسان جتنا بھی آگے چلا جائے نا، یا جتنا بھی پڑھ لکھ جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے والدین کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، اور دوسرا ان کی دعا نہیں ہے. والد کی رضا کے اندر رب کی رضا ہے. اب دیکھیں والد کی رضا، رب کی رضا جو ہے والد کی رضا کے اندر ہے. اگر آپ کا والد آپ سے ناراض ہے نا تو آپ سمجھو کہ کسی کام کے اندر آپ کا رب آپ سے راضی نہیں ہے. اور آپ کی اس بات سے وہ اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آ گیا کہ ہم ایسی سب کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں. جی جی. کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. تو یہ جو علم دوستی ہے یہ آپ کو والدین کی ادب سے دور نہیں لے جا سکتی. جی. اور میں چاہوں گا تابش بھائی آپ کی جانب رجوع کروں اور نعت رسول مقبول کی جو ایک لڑی بنی ہے اس میں آپ کی جانب سے بھی حصہ آ جائے. اچھا ہم بریک میں ذکر کر رہے تھے کیا کیا نعتیں جو ہے وہ بہت پسند ہیں. اگر وہ جو میرا ذکر میں نے کیا تھا وہ نعت اگر آپ کے پاس ہو. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ کلام سنائیے کہ جس میں ہم اپنی سماعتیں شامل کریں اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ان کے در پہ حاضری دیں. بہت خوبصورت بات کہی تھی شاہ صاحب نے، اور ہاشمی صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو ایک جو ہے وہ معلم کی ضرورت ہے، ایک ایسے در کی ضرورت ہے جہاں سے آپ کی پریشانیوں کا جو ہے وہ مداوع ہو سکے. تو در مصطفیٰ کے سوا کیا ہے ہمارے پاس؟ بسم اللہ. وحدت ذات کی، کیا بات، واہ واہ واہ. تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، وحدت ذات کی آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کیا بات کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا کیا بات ہے. تم ہو، واہ 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 ماشاءاللہ. وحدت ذات کی کوئی ثانی ہے اللہ تمہارا نہ خدا کیا بات ہے.
का है शरीक, وہ لا شریک یا لاسانی، کیا بات ہے. جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو. وحدت ذات کی نعت گوئی میں فرشتوں نے سنا تھا مجھ کو، حشر میں دیکھ کے مجھ سے کہا اچھا تم ہو. وحدت ذات کی. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. جی ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے، اور میں چاہوں گا کہ اب ہم جو ہے وہ ثنائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ جو آپ تمام لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں، اپنے دفاتر میں موجود ہیں، یا ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں آپ کام کرتے ہیں، اور سبب یہ بن رہا ہے کہ آپ افطار وہاں کر رہے ہیں. تو آپ نے جو روزہ اختیار کیا تھا، اب اس کے افطار کا وقت آن پہنچا ہے، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ وہ لمحہ پا جائیں گے جس میں اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، انہیں قبول کرتا ہے. وہ بہت قبولیت کی گھڑی ہے. اس سے پہلے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حکایت کو، ان کی بیان کردہ ایک حکایت کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا سے پہلے کس طرح ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت نماز میں ایک صحابی رسول کو آواز دی، تو وہ حالت قیام میں تھے. جب دوبارہ آواز دی تو وہ حالت رکوع میں تھے، اور جب تیسری دفعہ آواز دی تو وہ صحابی رسول سجدے کی حالت میں تھے. نماز تمام کرنے کے بعد وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے مجھے آواز دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، کیا تم نے میری آواز سنی تھی؟ کہا جی آقا، میں نے آپ کی آواز سنی تھی. تو کہا آئے کیوں نہیں؟ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو رسول اللہ نے تھوڑا سا تبسم کو بڑھایا اور کہا، تمہیں نماز کس نے سکھائی؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ نے سکھائی. تو کہا توڑ دیتے، مجھے اللہ کے حکم سے ہی تمہیں بلانے کا کہا گیا تھا، اس وقت تمہیں نماز ترک کر دینی چاہیے تھی. تو حکم رسول جو ہے وہ اطیع الرسول کے عنوان سے اس طرح ہے کہ جیسے حکم خدا، اور یہ ثابت شے ہے کہ اللہ کے رسول کلام نہیں کرتے جب تک وحی نہ آ جائے. تو گویا اللہ کے رسول کا جو ذکر ہے، جو محبت رسول و مودت رسول کا اظہار ہے، وہ آپ کی دعا کو مستجاب کرانے میں ذریعہ بنتا ہے. تو نعت سنیے، اور نعت سننے کے ساتھ عشق مصطفیٰ میں اپنے آپ کو گوندھ لیجئے اور پھر خدا سے دعا مانگیے. میں چاہوں گا کہ اگلی آواز آپ سعدیہ رضا کی سنیں گے، اور سعدیہ رضا کی جانب سے ایک ہدیہ
نعت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی بسم اللہ. یہ سب تمہارا واہ کیا بات, ایور گرین. ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, اور عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت, میں اس کرم کے کہاں تھی قابل آقا, میں اس کرم کے کہاں تھی قابل, حضور کی بندہ پروری ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں, اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے آقا, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, اور بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں, سراج منیر کہیے, جو سر بسر ہے کلام ربی, جو سر بسر ہے کلام ربی, بات ہے کیا ماشاءاللہ. جی مہارا کرم ہے آقا. سعدیہ جی آپ کی وجہ سے یہ جو پورا سیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہم آواز ہو گیا, اور جتنے خضوع و خشوع سے آپ نے یہ نعت رسول مقبول کا ہدیہ پیش کیا ہے, میں آپ کو پہلے بھی سعدیہ جہاں کہتا ہوں, آپ بلا شبہ جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ملکہ ترنم کی, اور کیا خوبصورت انداز سے جگہ لگانا, کس خوبصورت انداز سے واپس لوٹ کر آنا, اس پہ آپ کے لیے داد و تحسین ہے. اور میں چاہوں گا کہ اسی موقع پہ ایک آواز اور شامل کی جائے, 2 اشعار تابش بھائی آپ کی جانب سے. بسم اللہ. جی کیا بات ہے, واہ واہ واہ, مظفر وارثی صاحب. میرا پیمبر عظیم تر ہے,
کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ شرح کام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالا، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ خط بھی نقطہ بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، بدر منیر قادری کی جانب جائیں، اور یقیناً یہاں پر جو ہے یہ مائک پہنچے گا، اس سے پہلے شاہ صاحب آپ سے بس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا سرمایہ ہے مومن کا، اور اس سرمایے کے بعد کسی اور دولت کی طلب نہیں رہتی، کوئی اور خواہش نہیں باقی رہتی، تو جو اس دولت سے بے بہرہ ہیں یا جن تک یہ ابھی راز نہیں پہنچا، آپ ان والدین کو کیا کہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا ترتیب بنائیں کہ اگر یہ دولت میسر آ گئی تو ان کو پھر دنیاوی طلب نہیں رہے گی، پریشانی بھی نہیں رہے گی کہ جب وہ در مصطفیٰ سے جڑ جائیں گے؟ تو والدین کے لیے ضرور 2 جملے فرما دیجئے کہ وہ کیسے اپنے بچوں کو محافل میں لائیں، نعت رسول مقبول سے جو ہے وہ ان کی رغبت بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کو چاہیے پہلے تو وہ خود آئیں، کیونکہ بیٹا باپ کو دیکھ کے سیکھتا ہے۔ جی، اگر باپ نے نماز کبھی نہیں پڑھی تو بیٹا بولے گا یہ ہے کیا، بلکہ کہنے کے بجائے وہ کر کے دکھائے، اپنا پریکٹیکل دکھائے۔ دیکھیں بیٹا دیکھتا ہے کہ میرا ابو کس بات میں خوش ہوتا ہے، تو پھر وہ ہر وقت اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں ابھی بڑا ہو گیا ہوں نا، سمجھدار ہوا ہوں نا، تو والد کو میں خوش کیسے کروں گا۔
دیکھیں اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے اچھے کام کیے جاتے ہیں جی والدین جس بات پہ راضی ہیں نا ان کو بچہ خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے جی پھر جب وہ خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے نا تو اس وقت موم ہوتا ہے پھر والدین کو چاہیے کہ وہ سیرت کی تعلیم دیں ان کو بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت اس وقت شروع کریں کہ جب وہ لینا چاہ رہا ہے. اور یہ آپ نے جو پہلا جملہ کہا تھا کہ وہ خود بھی محافل میں آئے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہی کے دہن مبارک سے یہ بات بھی چلی جائے کہ جس طرح سیرت کی تعلیم بچوں تک پہنچانی ہے والدین بھی کوشش کریں کہ وہ سیرت کو پڑھیں اور وہاں پر زانو ادب طے کریں جہاں سے اس طرح کی تبلیغات اور علم دیا جا رہا ہے. بالکل. ناظرین محترم آواز ہے بدر منیر قادری کی اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے رخصت بھی چاہیں گے. کچھ دیر کے بعد آپ افطار کریں گے. سعدیہ رضا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم آئندہ بھی خواہش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں. تابش بھائی ہمیشہ کی طرح تابش مہدی نے اپنا جو ایک وہ پورا ماحول دیا ہے اور اس میں خاص طور پہ میں کریڈٹ دوں گا مظفر واسی صاحب کی جو یاد تازہ کرتے ہیں آپ وہ بہت شاندار ہے. میں شاہ صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. اجاز شاہ ہاشمی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بدر منیر قادری کی آواز اور آپ جا کر روزہ افطار کریں گے. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ کا احسان جاری ہے. انعام رمضان جاری ہے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں نثارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤ پیارے کہاں جاؤ پیارے کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں پسارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے خدا رایا باؤ کے دم لبوں پر دم ہے لبوں پر خدا رایا باؤ کے دم ہے لبوں پر دم ہے لبوں پر دم واپسی تو نظارہ کروں میں نظارہ کروں میں سو سج گئے گھر گھر دسترخوان رمضان